बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन व क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। अस्सलामु अलैकुम वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ल मजदहू के फज़ल और एहसान से इस दुनिया के कई हिस्सों में रमज़ान शरीफ शुरू हो चुका है और कुछ हिस्सों में आज शाम को शुरू होगा। बहरहाल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान शरीफ की आमद से पहले और उसके दौरान भी रमज़ान शरीफ का मकसद, रोज़े का मकसद और इस महीने से बंदा मुकम्मल और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठा सके, इस ज़िमन में आप नसाइह भी फरमाते और हदायत भी अता फरमाते और अहकाम भी बयान फरमाते। तो उसमें से एक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहनुमाई और एक ख़ास पहलू से जो रमज़ान शरीफ से बंदा नफ़ा उठा सकता है, आपने इशारा फरमाया एक हदीस शरीफ में, उसकी तरफ इस तरह के फरमाया कि रमज़ान का पहला अशरा ये रहमत है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा जो है ये जहन्नम से खुलासी और निजात है, आग से। अब इसमें आप ऐसा समझिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए एक लाहे अमल बयान फरमा दिया कि हमने हासिल क्या करना है, वो अहदाफ क्या हैं जिनकी तरफ हमने सफ़र करना है और अपने आप को किस तरह जांचना है कि हम उस मंजिल की तरफ गामज़न है जो अल्लाह जल्ल मजदहू ने जिस तक पहुँचने का लअल्लकुम तत्तक़ून लअल्लकुम तशकुरून में इशारा फरमाया, या कि हम राह से हट चुके हैं और हमें कोई ख़ास नफ़ा नहीं हो रहा, तो उसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इशारा दिया और हमें ये सबक अनायत फरमाया कि रमज़ान के पहले अशरे में इंसान और मुसलमान को रहमत के हसूल की कोशिश भी करनी चाहिए और साथ करना भी चाहिए, हासिल करने भी चाहिए। और दरमियान वाले अशरे में मग़फ़रत और तीसरे में जो है वो निजात, इसमें एक तरतीब भी बयान हो गई। तब सवाल ये है कि हम उस रहमत से अपना हिस्सा कैसे ले सकते हैं
اور وہ رحمت ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے جو رمضان کے پہلے 10 دنوں میں ہے، تاکہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے تو پھر وہ اگلے مرحلے میں، مغفرت کے مرحلے میں ہم داخل ہو جائیں گے، اور پھر اس سے آگے جو ہے نجات اور کامیابی کی طرف جو ہے وہ بندہ منتقل ہو جائے گا۔ اس کے لیے یہ تو سب جانتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات ہی جو آتی ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن وہ رحمت ہمارے اندر کیسے آئے، یہ سوچنے والی اور فکر کرنے والی بات ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے یہ دنیا اور یہ فضا ہوا سے بھری ہوئی ہے، تو آکسیجن سے بھری ہوئی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیں بھی وہ حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں سانس لینا پڑتا ہے، سانس ہم اندر کھینچتے ہیں پرفضا مقام میں ہو کے جہاں آکسیجن ہے، اور پھر اس کو پروسیس کر کے باہر بھی نکالتے ہیں اور پھر نیا سانس لیتے ہیں۔ اس طرح ہم جو ہیں وہ زندگی حاصل کیے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کی رحمت تو ہر جگہ موجود ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن کیا میں اپنے اندر اس کو آنے دے رہا ہوں، یا وہ طریقہ جیسے سانس لینے کا طریقہ تو آپ سب کو پتہ ہے، خود بخود وہ ایک نظام کے تحت وہ جاری ہے کہ بندہ سانس کھینچتا ہے یہ، لیکن وہی لوگ اب مثال کے طور پر یہ جو وبا آئی ہوئی ہے، بیماری آئی ہوئی ہے، اس میں کئی لوگ جو ہے وہ سانس نہ لے سکنے کی وجہ سے وہ وفات پا جاتے ہیں۔ تو کیا آکسیجن نہیں ہے؟ آکسیجن تو ہے، کیا ان کے سانس لینے کا جو طریقہ وہ نہیں جانتے؟ وہ جانتے ہیں، لیکن وہاں ایک وائرس آ جاتا ہے جو اس میں کچھ پھیپھڑوں میں کچھ اور چیزیں داخل کر دیتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، پانی ہو گیا یا گندگی ہو گئی یا اور چیزیں ہو گئی، وہ داخل ہو کر وہ چیزیں اس بندے کے لیے سانس لینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر قریب ہے کہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کو پھر جو ہے وہ وینٹیلیٹر کی یا ہوا سے یعنی مشین کے ذریعے سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ جل مجدہ کی رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، لیکن جس طرح یہ وائرس ہمارے اندر آ گیا تو پھیپھڑوں میں پانی آ گیا، وہ رکاوٹ بن گیا اس سانس لینے سے، اسی طرح انسان کے اندر بھی بعض مرتبہ ایسے گناہ کے جراثیم، ایسی روحانی امراض کے وائرس آ جاتے ہیں کہ جو اس کا جو سانس لینے والا یعنی روحانی نظام ہے، نفس کا نظام ہے، دل کا نظام ہے، اس میں گند پھنس جاتا ہے ان برائیوں کا، اس سے پھر زنگ آ جاتا ہے، وہ ظلمت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبی نکتہ، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا جو ہے اس کے دل میں، اس کے باطن میں لگ جاتا ہے، اور اس کو قرآن مجید میں بھی زنگ کہا گیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایک زنگ۔ تو اس سے پھر جو ہے وہ جو رحمت، وہ جو نور پھیلا بھی ہوا ہے، وہ بندہ رمضان میں رہتے ہوئے عمرے پہ جا کے، حج پہ جا کے، یا اس دنیا میں رہ کے وہ اس سے نفع نہیں پاتا، اور بعد مرتبہ اس کو پھر جس طرح یہاں مشین کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس کو اصلاح کی ضرورت یعنی روحانی ڈاکٹروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے جو تزکیہ کرتے ہیں۔ ہاں، وقت پر ان تک جو پہنچ جائے اور ان کی ہدایات پر عمل کرے تو پھر وہ تزکیہ، تطہیر، یہ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکاوٹیں دور کرنا تاکہ وہ
انسان کی روحانی صحت جو ہے وہ نشو و نما پا سکے، تو پھر وہ انسان صحت مند ہو جاتا ہے، کفر سے اسلام کی طرف آ گیا، گناہ سے نیکی کی طرف آ گیا، غفلت سے حضوری میں آ گیا، پھر وہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ہے رحمت تو موجود ہے، وہ ہوا تو موجود ہے سانس لینے والی، ہوا لینے کا طریقہ، سانس لینے کا طریقہ، اور اندر صفائی چاہیے پھیپھڑوں کی، تو پھر ہوا۔ اسی طرح رحمت الہی ہے کہ وہ بھی موجود ہیں، حضور علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا، قرآن بھی رحمت ہے، لیکن اس رحمت کو اندر یعنی میں نفع اٹھا سکوں، میرا دل، میرا دماغ، میرا جسم نفع اٹھا سکے، اس کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اندر کوئی وائرس نہ ہو خطرناک قسم کا، اس وائرس کو نکالنا ضروری ہے۔ اب الحمدللہ اللہ جل مجدہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ رحمت ہے کہ اس دنیا کے وائرسوں کا تو بعض دفعہ علاج موجود ملتا نہیں، ہوتا تو ہے، ملتا نہیں، یہ دیر سے ملتا ہے۔ یہ جو روحانی وائرس اور روحانی گناہ، قلبی گناہ، نفسانی شہوتیں، اور ان کے سارے جو علاج معالجے اور جو علاجات، یعنی علاج کرنے کے طریقے، دوائیاں، وہ اللہ پاک نے ہم پر نہیں چھوڑیں، وہ خود بھیجیں بنا کر، اور ایک طبیب العظم حبیب اپنے حبیب علیہ السلام کو معلم اور ایک طبیب بنا کے بھیجا کہ جس سے دنیا آخرت کی امراض، روحانی امراض جو ہے وہ بندے کی دور ہو جاتی ہیں، اگر وہ بندہ ان کی ہدایات پر جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھ گئے تو اب تھوڑی سی بات، یعنی اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ رحمت ہم میں آ جائے، اور وہ اندر سے کون سی چیز ہے جو ہم نے صاف رکھنی ہے، نکالنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وہ جو رحمت ہے وہ اصل میں ہوتی کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ لفظ تو ہم سنتے رہتے ہیں روزانہ، لیکن اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو پہلے تو لفظ رحمت آپ بھی سنتے رہتے ہیں، میں بھی سنتا رہتا ہوں، لیکن تھوڑا جان لیں کہ یہ رحمت کا مطلب کیا ہے۔ رحمت کا عربی لغت میں یہ دیکھیں، اس میں 3 حرف ہیں، رے جو اردو میں بول رہا ہوں، رے یا را عربی میں اس کو کہتے ہیں، اور ہا اور میم۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے تحفے کو کہتے ہیں، ایسے عطیے کو کہتے ہیں کہ جو ایک تو اس میں وہ جو بغیر معاوضے کے، یعنی آپ نے کچھ قیمت نہ دی ہو، وہ آپ کو ملے، یعنی بغیر معاوضے کے آپ نے کوئی اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیا، وہ تحفے کے طور پر آپ کو ملے۔ تو اب اس معنی میں دیکھیں تو اللہ رحمان الرحیم ہے، تو یہ جو اللہ پاک نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی، ہمیں پیدا کیا، تو وہ کیوں رحمت ہے کہ ہم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، ہم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا، اس کی کوئی قیمت نہیں لی، کچھ بھی ہم سے نہیں لیا، بغیر ہم سے کچھ لیے ہوئے یہ زمین، آسمان، اور جتنا یہ نظام چل رہا ہے، ہمارا جسم اور گردے اور جسم کے اندرونی چیزیں اور روح اور نفس اور یہ ساری چیزیں جو پیدا کی، آخرت بھی پیدا کی، جنت، تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہ کسی سے کچھ لیا ہو اور پھر جو ہے یہ چیزیں پیدا کی، نہیں، اس نے اپنی رحمت سے، یہی رحمت سے ایک مطلب کہ معاوضہ نہیں لیا، بغیر معاوضے، بغیر کسی ہدیہ کے، بغیر کسی عمل کے، بغیر قیمت سے جو ہے، تو رحمت میں ایک تو یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسرا یہ رحمت اس چیز کو کہتے ہیں
جو ظاہری اور باطنی طور پر، ظاہری بھی اور اندر کے طور پر باطنی بھی کمی کو دور کرے، کمی بیشی دور کرے اور اس کو آگے بڑھائے، یعنی اس کو نشو و نما، ڈیولپ کرنا اس کو، وہ آگے، اور جس طرح ایک پودا اگتا ہے تو وہ پودا اگ رہا ہے دن بدن، تو اس کو ظاہری باطنی اس کا خیال کیا ہے کہ ظاہری تو بھائی کوئی اور چیز اس کو باہر سے خارجی نقصان نہ پہنچا دے، باطنی اندر سے جو اس کو غذا پہنچ رہی ہے. تو اسی لیے جو ہے اسی سے لفظ رحم نکلا ہے. رحم بھی اسی کا مادہ ہے. یہ جو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں بچہ ماں کے پیٹ کے اندر نشو و نما پاتا ہے. اب وہ رحم جو ہے، اس سے بندے کو رحمت کا بھی مطلب سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح ظاہری باطنی چیزوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے. کوئی اس سے معاوضہ نہیں لیتا. رحم بچے سے کیا لے رہا ہے؟ ماں بچے کو دے رہی ہے، ماں کا دودھ بھی، خون بھی، اس کی ساری چیزیں، جو اس کی انرجی ہے وہ بچے کو مل رہی ہے. اب لیکن بچے نے اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیا. وہ تو بعد میں جب پیدا ہوگا وہ خدمت کرے گا، وہ تو اور بات ہوگی. لیکن جو اس وقت جو رحم میں بچہ ہے وہ کچھ نہیں دے رہا، بغیر معاوضے کے وہ رحم وہ اس کا خیال کر رہا ہے. ظاہری بھی بھائی باہر سے کوئی نقصان نہ پہنچے. دیکھیں نا کتنی حفاظتیں اللہ پاک نے ماں کے پیٹ کے اندر ہے اس کو، اور اندر سے بھی اس کا نشو و نما، اس کو کھانا پہنچانا، طاقت پہنچانا اور تقویت پہنچانا، غذائیت اس کو پہنچانا، یہ بھی رحم یہ کام کرتا ہے. بیماریوں وغیرہ سے بھی، وائرسز وغیرہ سے، انفیکشن وغیرہ سے بھی وہ اس کی حفاظت کرتا ہے کہ باہر سے کوئی چیز داخل نہ ہو، اور غذا بھی پہنچتی رہے، اٹھنے بیٹھنے اور طرح کہیں جانے، اس کے کئی نظام ہے. تو وہ کتنے پیار، اس سے پھر یہ ہے کہ وہ بغیر معاوضے کے، بغیر لالچ کے اس کا نشو و نما بھی جاری ہے، اور نقصان سے بھی وہ بچا ہوا ہے. اس کا ایک معنی ڈھانپ لینا بھی ہوتا ہے. ڈھانپ لینا، کسی چیز کو کور کر لینا بچانے کے لیے، پیار سے کسی چیز کو کور. اللہ پاک کی رحمت نے جیسے چھائی ہوئی ہے. اور اس میں اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ نرمی، یعنی نرمی سے یہ مہربانی، ہمدردی. تو دیکھیں وہ رحم بھی جو ہے نرمی سے اس کا خیال ہو رہا ہے، اور مہربانی، ایک ہمدردی یعنی ہونا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ رحمت میں یہ شامل ہوتی ہیں. یہ پھر یہ لفظ رحمت بنتا ہے. پھر جب وہ جس کی طرف نسبت ہوتا ہے وہ اس کی جو ہے اس کا مطلب پھر اسی حساب سے ہوتا ہے. تو اللہ جل مجدہ نے خود فرمایا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، کہ ہر چیز کا احاطہ کی ہوئی ہے. ان رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز پر جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے. اور حضور علیہ السلام نے بھی ایک حدیث شریف میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رحمت کے یہ سمجھانے کے لیے کہ 100 حصے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. تو ایک حصہ اللہ پاک نے دنیا میں تقسیم کیا، جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جانور بھی ایک دوسرے جانور یا بچے پر اب وہ رحم کرتا ہے، بھئی اس کو نقصان نہ ہو، ٹانگ اٹھا دیتا ہے، یا منہ سے اس کی غذائیت، اس کا کھانے کا خیال کرتا ہے، یا اس کی وجہ سے جو ہے دیکھے مرغی بعض دفعہ چیل سے لڑ پڑتی ہے. ایک عام سا جانور، بلی اور جو کمزور جانور، بڑے بڑے جانوروں سے وہ اس کے بچانے کے لیے، اور جتنی ماؤں کی ممتا ہے گزر گئی ہیں یا اب ہیں، انسانوں میں یا جانداروں میں، پرند ہیں، چرند ہیں، یہ ساری جو شفقت باپ کی، بہن بھائیوں کے جو پیار، کسی کے کوئی بھی انداز سے وہ اس کا جو خیال کرتا ہے، ماں جو خیال کرتی ہے، بیوی خامد خیال کرتی ہے، جو ایک دوسرے میں رحمت دل میں
نرمی پائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ سارے کا سارا انسانوں پر، جانداروں پر جو بھی ہے وہ گزر گئے ہیں، مطلب یہ جو ہیں جو ہوں گے، یہ صرف ایک اس رحمت کا اثر ہے، یہ ایسے ہی نہیں آ جاتی کہ ویسے ہی جانور خیال کر رہے ہیں اپنے جہاں وہ رہتے ہیں ایک دوسرے کا، یا اپنے اولاد کا، یا اپنی قسموں کا اور اپنی نسل کا۔ اسی طرح جو ماں میں جو ایک فطری بچے سے ایک محبت ہے، وہ کیسے ہے، وہ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ پیچھے کیا ہے کہ اللہ جل مجدہ کی اس ایک رحمت کا جو ہے یہ اثر ہے۔ تو اندازہ لگائے کہ 99 رحمتیں نبی علیہ السلام قیامت کے دن، کیونکہ وہ دن، یہ زندگی تو ہے 60-70 سالہ، اس میں وہ ضرورت بھی اس طرح کی ہے، وہ 50,000 سال کی ایک دن ہو سکتا ہے قیامت والا دن۔ تو وہاں ساری مخلوق اکٹھی ہوگی، گناہ ہے، تو جو بندے وہاں پھر اللہ پاک کی رحمت کا بھی ایک بہت بڑا مظہر وہ بندے دیکھیں گے۔ تو یہ اللہ کا خزانہ ہے، اور اللہ پاک نے اس کو اتنا پسند کیا ہے کہ اپنے کئی نام اسی سے بنے ہیں اللہ پاک کے، رحمان، رحیم۔ تو میں کل بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن مجید کہ ہر سورت سوائے سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے نام مبارک یعنی جو ذاتی نام ہے اللہ، اس کے علاوہ 2 نام رحمان اور رحیم، دونوں کا مادہ ایک ہے۔ تو اللہ جل مجدہ کے لامحدود نام ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، اور 99 نام مبارک تو ہر ایک کو جو ہے وہ پتہ ہے، حدیث شریف میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ بھئی جو بھی بندہ بھئی ان ناموں کو یاد کرتے اس کی فضیلت بھی ہے، لیکن وہ صرف 99 نہیں ہے، نام جو ہے اللہ جل مجدہ کے بہت زیادہ ہے، اتنے کہ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بندہ، اپنی وہ کیفیت بھی بیان فرما رہے تھے کہ ایک آنکھ جھپکتا ہے بندہ، تو ہر آنکھ جھپکنے کے درمیان میں وہ اگر 1,00,000 ناموں کا مشاہدہ کرے اور اس کی زندگی بھی لاکھوں کروڑوں سال ہو جائے، اور وہ ہر دفعہ وہ نام دیکھے جو پہلے نہیں، تو فرمایا اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ نام اسماء مبارکہ نہیں ختم ہوگی۔ یہ طرح کے نام اور صفتیں تو بہت بڑی، بلکہ سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے زمین پر ریت کے ذرے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے کتنے بڑے صحرا ہیں، کتنے کتنے بڑے صحرا ہیں مختلف ملکوں میں، عرب دنیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، اور وہ صحرا میں ریت ہوتی ہے اور ریت کے ذرے ہوتے ہیں، تو ایک مٹھی میں یا ہاتھ میں وہ کتنے آ جاتے ہیں۔ فرمایا جتنے یہ ریت کے ذرات ہیں، اس سے زیادہ ستارے اور سیارے ہیں آسمانوں میں، یہ جو یعنی فزیکل مادی مخلوق۔ تو اللہ جل مجدہ کی صفات کا تو کوئی حد نہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک جب اتنے نام ہے، تو وہ مثلا سورت فاتحہ سے پہلے جو آگے 114 صورتوں سوائے سورت توبہ کے 113 صورتوں سے پہلے بسم اللہ ہے، 114ویں بار بھی بسم اللہ آئی، وہ سورت نمل میں آ گئی، تو 114 مرتبہ جو بسم اللہ شریف ہے وہ آئی، اور یہ بھی ہو سکتا کہ ہر دفعہ 2 نئے نام بسم اللہ ہے، پہلے آ گیا الرحمن الرحیم، پھر بسم اللہ الملک القدوس، پھر بسم اللہ السلام المؤمن، سورت آل عمران کے سامنے پہلے وہ آ جاتا، سورت یاسین ہے بسم اللہ العلیم الحکیم، بسم اللہ الرشید الصبور، وہ اللہ ہی کے نام ہیں، وہ سارے نام ہی اللہ پاک کے ایک سے بڑھ کر اچھے ہیں، اعلیٰ ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ لیکن اللہ جل مجدہ کو رحمت یہ اتنی پسند ہے کہ اللہ پاک نے انہی 2 ناموں کا انتخاب فرمایا کہ ہر صورت بے شک 114 ہیں،
لیکن نام جو ہے ہر بسم اللہ سے پہلے وہ یہی اللہ پاک کے جو صفاتی نام آئیں گے. تو اس لیے جو ہے یہ رحمت الہی ہے. اب بندے نے کس طرح حاصل کرنا ہے وہ اس کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ پہلے یہ جو اشرہ ہے اس میں کیسے وہ حاصل کرے. ایک تو یہ کہ جب بندہ یہ جان گیا کہ رحمت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بغیر معاوضے کے ظاہری اور باطنی بندے کو کمال تک پہنچائے، نشو و نما کرے اور نقصانات سے بچائے، اور بغیر معاوضے کے، اور اسی سے اللہ پاک نے بندوں کو اپنے فضل اور کرم سے اور رحمت سے جو ہے وہ پیدا فرمایا. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی صرف اپنے اعمال سے، اپنے نیک اعمال سے جنتوں میں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہو جائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پہنچ سکتے ہیں نا اپنے اعمال کے، آپ کے اعمال تو بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی نہیں جب تک کہ اللہ کے پاک کی رحمت مجھے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے سے ہر طرف سے گھیر نہ لے. کیونکہ یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں، یہ جو نیک عمل ہم نے اس رمضان میں مثال کے طور پر تراویح کی نماز ہوگی، صدقات ہو گئے، خیرات ہو گئی، اور روزہ ہو گیا، اور طرح طرح کے، اب دیکھیں ان کی ویلیو اگر اللہ پاک ان کی قدر نہ کرے تو ان کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. آپ 5-10 منٹ ایک بندے کے پاس کھڑے ہو کے اس کو سلام کرتے رہیں تو کیا وہ بہت ساری چیزیں، آپ نے بہت بڑا کام کیا. اگر ایک بندہ 10 منٹ، ہم تو 12 گھنٹے کام کرتے تو مشکل سے جو ہے پھر وہی بندے گزارا کر رہے ہوتے ہیں کہ تنخواہ ان کو پھر ملتی ہے. اور یہ جو روزہ رکھ لیا، بیٹھ کے اپنی مرضی کا کام کرتے رہے، تراویح پڑھ لی اور کچھ ذکر کر لیا، تو یہ اعمال سارے کھوکھلے ہوتے ہیں. ان میں ذاتے ہی کوئی ان میں ویلیو یا قدر نہیں. تو اللہ ہی نے ان کے اندر وہ قیمت ڈالی، ان کے اندر وزن ڈالتا ہے اس کی اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، تو جس کی وجہ سے پھر وہ ان کی قدر بڑھتی ہے اور ان کی ویلیو ہوتی ہے. یہ ایسے ہی سمجھے جیسے کرنسی نوٹس ہوتے ہیں، آپ بھی مشین لے کے چھاپ لیں، لیکن آپ کا 1000 روپے کا، 50 پاؤنڈ کا، $100 کے وہ نوٹ کی کوئی قیمت نہیں ہوگی کہ اس میں وہ پیپر تو ہے، پیپر بے شک قیمتی بھی ہوا، لیکن وہ کوئی لے گا نہیں، بینک والا، کوئی دکان والا آپ سے وہ کہے گا کہ بھئی یہ نقلی ہے. یعنی نقلی اصلی کا کیا مطلب کہ اصلی کے پیچھے ایک ویلیو ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے. حکومت جو چھاپتی تو یہ سونا ہونا چاہیے کہ بھئی وہ سونا پڑا ہوا، اس کی بنیاد پہ یہ ایک نوٹ میں وہ اپنے مہر لگا رہی ہے. تو اللہ جل مجدہ کے ہاں خزانے ہیں چیزوں کی، رحمت کے خزانے اور دنیا آخرت کی نعمتوں کے خزانے ہیں. وہ طاقت ہے جو اللہ نے کسی سے لی نہیں، وہ اللہ کی اپنی ہے. تو وہ چاہے تو اس خزانوں میں سے اس میں کوئی ویلیو، اس کی قدر، اس کی قیمت جو بھی ڈال دے، اس سے پھر وہ عمل میں وہ چیز آ جاتی ہے. اس سے پھر بندہ اس رحمت کی وجہ سے ہی پھر بندہ جو ہے اللہ جل مجدہ کے انعام کو پاتا ہے اور جنتوں میں جائے گا. بزرگان دین نے مثال دی ہے کہ جیسے کنواں ہوتا ہے، رحمت کی مثال جو پانی کی ہے، پانی کے کنویں کی. اب لیکن پانی کو تو پرانے زمانے میں وہ رسی اور ڈول نکالتے تھے، رسی اور ڈول ہی پانی کو نکالتے ہیں، لیکن رسی اور ڈول پانی والا کام تو نہیں کر سکتے. وہ پیاس تو نہیں بجھا سکتے، وہ صاف تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ رسی ڈول سے ہی نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے، لیکن پیاس پانی بجھاتا ہے. اس طرح اعمال صالحہ، نیک اعمال، ان کی مثال جو ہے وہ رسی کی ہے.
اور نیت جو ان میں ہوتی ہے وہ ڈول کی طرح ہوتی ہے. نیت جتنی اچھی ہوگی، رسی اچھی ہوگی، تو وہ رحمت الہی کو بھر بھر کے بندے کے پاس، اور کام اور پیاس تو بندے کی اس پانی سے ہی بجھے گی. پیاس تو بندے کی جو ہے اس پانی سے ہی بجھے گی، کام تو اس پانی سے ہی ہوگا، رحمت سے ہی ہوگا. لیکن یہ عمل بھی پہلے ضروری ہے. اب لوگ تیل نکالیں، گاڑی تو تیل سے چلتی ہے، لیکن وہ ایک تیل نکالنے والی محنت بھی ہے. زمین سے تیل نکالا، صاف کیا، تو اس محنت سے تو کی وجہ سے تو نہیں وہ گاڑی چلنی، گاڑی تو اس تیل سے چلنی ہے. اسی طرح جو ہمارے نیک عمل، یہ کوشش ہوتی ہے لیکن ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر وہ اللہ پاک اس میں نہ وہ اپنی رحمت ڈالے، اور اس کی ان کی قدر نہ جو ہے وہ جانے، اور اس کی قیمت اور اس کے جو اصل یعنی وجود ہے اس عمل میں اس کا وزن نہ ڈالے اپنے قدرت سے، تو وہ ایک ہلکے کچھ بھی نہیں. تو اس لیے ہم نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ جو نیک اعمال ہم نے کرنے ہیں، تو ایک تو یہ دعا بھی کرنی اللہ پاک سے، یا حی و یا قیوم برحمتک استغیث، اپنی رحمت ہم پر فرما، اور رحمت سے ہمارے اعمال قبول فرما، اور رحمت سے ہمارے معاملات درست فرما. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز جس طرح میں نے عرض کی کہ ایک تو یہ بغیر معاوضے کے اللہ دیتا ہے، اس کا کوئی یعنی بدل نہیں بغیر قیمت کے. دوسرا جو ہے یہ ظاہری بھی اور باطنی بھی فائدے جو بندے کو دیتی ہے. جتنے بھی انسان ہیں، جن ہیں، مخلوقات ہے، یہ جو ظاہری باطنی جو فوائد جو نشو و نما پا رہے ہیں، یہ اس رحمت کا اثر ہے. اللہ پاک کا رحمان ہونا، اللہ پاک کا رحیم ہونا. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہ اپنا یہ عقیدے کے لحاظ سے سمجھ لے، اپنا درست کرے، رحمت پر اعتماد ہو، اپنے عمل پر اعتماد ہو، روزے پر اعتماد نہ ہو، اللہ کی رحمت پر ہو. یہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کا اللہ سے رابطہ جڑا رہتا ہے، اور وہ تکبر کا مرتکب نہیں ہوتا، وہ عجب کا، وہ خود پسندی کا، وہ اپنے آپ کی طرف اچھائی کو نسبت نہیں کرتا، پھر وہ اس کے نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کرتا ہے کہ یہ اس کی طرف سے آئی ہے، یہ عمل بھی اس کی رحمت سے ہوا ہے، قبولیت بھی اس کی رحمت سے ہوگی. تو اس کا پھر کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی نسبت جو ہے وہ عمل جو ہے وہ اس کا جڑا رہتا ہے، اور اللہ پاک کے تعلق جڑا رہتا ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ رحمت حاصل کرنے کا طریقہ، اس میں ساتھ یہ بھی کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ بہت ساری احادیث شریف میں یہ ارشاد بھی فرمایا، مختلف اشاروں سے اور مختلف جو ہے یعنی مثالوں سے، کیا یعنی اگر بندہ چاہتا ہے رحمت الہی کا حصول، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے رحمت سے پیش آئے، دوسروں سے رحمت سے پیش آئے، جن کے ساتھ ان کا واسطہ رہتا ہے، اس کے قریبی رشتہ دار ہے، اہل و عیال ہے، یہاں تک کہ چاہے وہ اس نے جانور بھی کیوں نہیں رکھے، تو ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ رحمت والا کرے. تو رحمت والا آپ سمجھ گئے ہیں کیا مطلب، کہ نرمی کرنا، اور ساتھ ہی اس میں رحمت میں اگر آپ کسی سے پر رحم کر رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو اس میں رحمت کے مطلب میں یہ شامل ہے کہ معاوضے کے بغیر، معاوضے کی امید کے بغیر جو ہے وہ کسی کو دینا، یعنی ان سے کچھ نہ چاہنا، یہ رحمت ہے. مدد کرنا، نصرت کرنا، آرام پہنچانا، ڈھانپ لینا ان کو، یعنی آرام پہنچانا، اس میں رحمت میں ہمدردی شامل ہے، یعنی ہمدردی ہونا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان سے کچھ نہ چاہنا. اور اس کے علاوہ رحمت میں یہ بھی شامل، جیسے آپ نے سنا، اس کے مطلب میں یہ شامل ہے چیز کہ ظاہری اور باطنی، یعنی ان کا ظاہری طور پر بھی خیال کرنا کہ ان کو ان کی مدد ہو، اور باطنی طور پر بھی ان کا خیال کرنا کہ ان کے باطن کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کے دل کو دل دکھے نہ، بے عزتی نہ ہو،
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی رحمت میں شامل ہے کہ باطنی طور پر ان پر یعنی رحمت سے پیش آنا کہ ان کی آخرت کی فکر کرنا، صرف دنیا کی ہی نہیں۔ تو یہ رحمت میں یہ چیزیں جو ہے وہ شامل، جیسے آپ علیہ السلام نے حدیث شریف میں کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ تو ایک یہ رحمت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ذکر بھی کرے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، لیکن وہ تو ایک زبانی بندہ اللہ پاک کو پکارے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ اور ایک اللہ سے پاک پر عقیدہ درست رکھنا کہ میرا کام میں اللہ نے جو مجھے پیدا کیا، جو مجھے فضل و انعام فرمائے، یہ رحمت کی وجہ سے میں جو نیک عمل کر رہا ہوں وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہی قبولیت کی امید رکھنا، گناہوں کی مغفرت کی امید رکھنا، سارا ایک تو وہ ہو گیا اللہ جل مجدہ کی نسبت سے۔ دوسرا ہو گیا کہ کیسے وہ اس پہلے اشرے میں ہم یعنی اللہ پاک کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لے آئیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے مخلوق کا خیال کرنا۔ اب جیسے حالات یعنی کچھ مطلب یعنی بگڑے ہوئے ہیں، ظاہری طور پر دیکھ لیں وہ لوگ کام کے بغیر ہیں، تو مختلف قسم کی چیزوں کی لوگوں کو ضرورت، دوائیوں کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، خیال رکھنے کی ضرورت ہے، صرف بات سننے کی ضرورت ہے۔ اب پیسہ ہی نہیں سب کچھ، مطلب اور ہزار طریقے ہیں جس سے بندہ رحمت سے پیش آ سکتا ہے اور رحمت دکھا سکتا ہے اور ہمدردی کر سکتا ہے، اور سے کوئی معاوضہ بھی نہ مانگے۔ تو جس طرح میں نے عرض کی، اپنے گلی محلے سے، اپنے رشتہ داروں سے شروع کر کے، گلی محلے سے، اہل و عیال سے، پھر ساری مخلوق کا بھلا سوچے، ساری مخلوق۔ کئیوں تک تو وہ اپنا مال میں کئیوں کو شریک کر سکتا ہے، کئیوں کو اپنے اخلاق میں شریک کر سکتا ہے، حوصلہ دے سکتا ہے، کئیوں کو جن کو نہیں ان کو اپنی دعا میں شریک کر سکتا ہے۔ اور دل میں تو سب کی بھلائی سوچ رہا ہے، دل میں تو کوئی پیسے نہیں خرچ ہوتے، کہ سب کا بھلا چاہنا اور اللہ سے بھی دعا کرنا کہ سب کا بھلا ہو۔ تو جب بندے کی شخصیت جو ہے وہ اس طرح بن جاتی ہے تو دوسروں کو یعنی ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آنا، رحمت والا رویہ رکھنا، رحمت کے ساتھ جو ہے وہ مدد کرنا، کسی بغیر اس کا کوئی بدلہ نہ چاہنا، کوئی شکریہ نہ چاہنا، ان کو ظاہری طور پر بھی کوشش کرنا آرام پہنچے، باطنی طور پر بھی، کیونکہ رحمت کا معنی ڈھانپنا بھی ہے، تو یہ کرنا۔ اور رحم کی طرح یعنی جو ماں کا پیٹ جس میں بچہ ہوتا ہے، بھائی اس طرح کی حفاظت، اس طرح کا خیال، اس طرح کا پیار جب وہ مخلوق کے ساتھ کرتا ہے، جوں جوں آپ وہ کرتے جائیں گے آپ پر بھی رحمتیں اترنا شروع ہو جائیں گی۔ ہزاروں کا وظیفہ بے شک نہ پڑھیں، لاکھوں کا وظیفہ نہ پڑھیں، ذکر اذکار وہ کرنا چاہیے، لیکن کئی لوگ اس پہ زور دے رہے ہیں اور گھر والے تنگ ہیں، اپنے ایک دوسرے کی خدمت کوئی نہیں، والدین کی خدمت نہیں کر رہے، گھر میں کوئی چچا ماموں کوئی بزرگ رہتے ہیں، کہیں یتیم رہتے ہیں، کہیں بیمار رہتے ہیں، کہیں مساکین ہیں، مطلب طرح طرح کے اور یعنی بندے ہیں، غربا ہے، یتامہ ہیں، جس طرح بھی، تو ان کا خیال کرنا، یہ ہزاروں دفعہ تسبیح اور ورد وغیرہ سے حضور علیہ السلام کے ایک امتی کو خوش رکھنا اور اس امتی کا دکھ دور کرنا، وہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھنے سے نبی علیہ السلام کو زیادہ خوش کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے وہ پہلا حصہ کور کیا کہ رمضان کا پہلا اشرا رحمت ہے۔ اب آپ کو بتا دیا، 2 طریقے بتا دیے، کہ ایک تو رحمت بتا دیا بھائی اس کی تھوڑا سا بھائی کیا مطلب ہے اس کا، دوسرا بتا دیا کہ ایک تو اپنے اوپر نہیں اعتماد کرنا، اپنے اعمال صالحہ پر نہیں، اپنی خوبیوں پر نہیں، میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، اللہ نے بغیر کچھ لیے ہمیں پیدا کیا، اور اب اسی خدا کی رحمت پر جو ہے اعتماد کرنا، اپنے نیک اعمال کر کے بھی اس پر اعتماد کرنا، گناہ ہو گئے پھر بھی اس کی رحمت پر اعتماد کرنا، امید رکھنا کہ وہ معاف فرمائے اور یعنی رحمت سے مغفرت فرمائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بتا دیا آپ کو کہ مخلوق کے ساتھ پیش آئیں تو رحمت آپ کے ساتھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ رحمت حاصل کرنے کا، افطاری کرانا، سحری کرانا لوگوں کو، اور جو ہے اور باطنی رحمت بھی میں نے عرض کی، ان کو دین کی دعوت دینا، ان کی تاکہ ان کی قبر اچھی ہو جائے،
ان کی قبر جنت بغیر، ان کے جو میدان حشر ہے اس میں آسانی ہو. تو یہ ساری چیزیں کرنا اس میں شامل ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اب اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ ضرور پوچھ لیں. It's a question from Brother Yahya Khan from Oldham. We heard the tafsir of Quran, but where would you find this kind of exploration and understanding? How blessed are those who have a guide with such insight. May Allah keep us under His shade for eternity. So he's asking, where would we find this kind of tafsir and of the Quran? Alhamdulillah, by the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, the Quran is book of guidance, book of rahmah, book of love. Now, Allah subhanahu wa ta'ala has made the Quran easy for tazkir, understanding, and nasiha, which is 90% of the Quran. 10% which deal with legal and belief issues, that where one needs help and support. The ulama have written different kinds of tafasir. One is, for example, to deduce the fiqhi ahkam, the commands, do's and don'ts. One is to the historical background, and other is to get the ahadith in relation to those verses. And the other tafasir are written for grammatical analysis from Arabic language point of view. Some tafasir are written for spiritual purification. So these ones which you are asking, they are the tafsirs written for spiritual purification and spiritual personality development. And many tafsir, but they are mostly in Arabic now. Gradually they are being translated into English. One of our mashayikh, Sayyidina Ahmad ibn Ajiba rahimahullah ta'ala, he wrote a tafsir Bahrul Madid, which has an English translation as well of some of it, and that is a spiritual tafsir. There is tafsir of Imam Abu al-Qasim al-Qushayri rahimahullah ta'ala, which is done from spiritual point of view. Sayyidina Roz Baha Baqali rahimahullah ta'ala. So there are many, but mostly they are in Arabic, and plus it depends upon the person who is then mentioning the tafsir to make it easy to apply it on people, and how it can be implemented, what it means for me. As I said, that these kind of tafsir are very, very few really, that which will tell you that what is the verse demanding from you, what does it mean, and what it wants you to do. This is the kind of tafsir you are asking, and there are few actually like this. There's a question from Ashfaquddin. Assalamu alaikum Hazrat Sahab. Some people are using some fatwa from a minority Maliki opinion that it is okay to pray Jama'ah behind the TV or Facebook if someone from far away is leading Salah. Is this valid and acceptable? See, if those people who have given fatwa, they are responsible. We do not encourage people to actually act upon when they can read their Taraweeh together, 3-4 people in home. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam read most of the Taraweeh at home, and in spite of there was room in the masjid, so perfectly it can be read and offered at home. But from actually just the imam is somewhere else, and on the internet they are offering,
So I don't think actually even the Maliki faqirs, the prominent Maliki faqirs, they will also not actually endorse that. And I don't see the need actually why they need to do so actually, that when they can do. Salah is a personal connection with Allah subhanahu wa ta'ala wa jalla ala, then they should actually utilize that. So یہ تو ایسے ہی ہوگا. Then why read offer salah behind the imams here if they are in different Anbiya alayhim salam and awliya, they are offering prayer in the heavens, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam offering in the barzakh, then a person might as well actually offer salah behind them actually, rather than the imams of this time, if there is no condition for that. No, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he went in the night of Mi'raj, as you know, all of you, all Anbiya alayhim salam can travel here and there and they can see where they are. But Prophet Islam, when he went past the grave of Sayyidina Musa alayhi salam, he said, I saw him praying in the grave. And when he alayhi salatu wasalam was to lead prayer in Masjid al-Aqsa, Anbiya alayhim salam came there. They didn't say, okay, we'll stay in our graves in Barzakh or in skies in heaven and just offer prayer behind Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is in Masjid al-Aqsa, and we will just pray from there because we can see him and we know he's doing. No, they came there and they actually offered prayer there. Musa alayhi salam was alone in his grave, he was offering alone. So this kind of fatwas and thing, anyone can, fatwa means opinion, and we should do things which actually with our pious people, previous people have actually given guidelines. I say these guidelines are already there, that Anbiya, Awliya in their graves in Barzakh, and many people can see them praying as well. So it will be allowed for them just to actually, because angels will be praying, I am praying behind angels and things. And they're saying because they are doing it for excuse. When they are excused, it is excused, and they should actually do it in a way that actually which the Prophet Islam did. So we know from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's ahadith that many a times in Madinatul Munawwara, as you know, where Masjid Nabwi and the houses were very, very, very close by. How close? That the Prophet ﷺ would say that sometime I intend to lengthen my prayer, but because of the voices of babies crying, sometime in the masjid, sometime nearby houses, I shorten the prayer. How close? That there was Masjid Nabwi, and with its door, Sayyidina Abu Bakr Siddiq's house, Sayyidina Ali Karramallahu Wajhul Kareem house, our mother, believers, Ummahat al-Mu'minin, there were so much close houses. By the time of rain or sometime, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would say to Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu that, oh Bilal, make announcement, pray at home. So imagine that announcement was not on speaker, on microphone. That announcement, he was simply standing there and he would say, pray at home, so the nearby houses will hear his what? Takbir and azan. So this means they could hear his takbir and azan and say that he's saying that read your offer at prayer at home, you don't need to come to masjid. Now imagine, I'm asking these muftis, actually now they are giving, I don't know even they have actually the authority to give actually fatwa or not. But at that time, the houses close by Masjid Nabwi, they could hear azan, they could hear Hazrat Bilal takbir. So Rasulullah didn't say, okay, I will pray, O Bilal, in the masjid, and when I say Allahu Akbar, you do the takbir, and at least the nearby houses, they will pray behind me.
So person should use some common sense. And these people, I think actually they don't have that kind of, they are just self-study and people, and who actually are doing research here and there, and do not have the profound knowledge and wisdom and even understanding of the seerah. What now I'm asking that why Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam did not say to them that actually pray behind me at least the nearby houses which can do. Okay, those who can't, who are living in different tribes further away, they will pray at home anyway. Secondly, there was uzr as well. Now these people say, oh, there's special circumstances because the virus is there. Well, there was the rain, and Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said that you can offer prayer at home, but alone or with jama'ah, with the family. Second, I gave you example, the Ummahat al-Mu'mineen, all the wives of the Prophet ﷺ, our blessed mothers, al-Mu'mineen, Sayyida Aisha, Sayyida Salma, Sayyida Juwairiya, Sayyida Hafsa radiyallahu rizwanullah alayhinna, all of them, their houses were most close, meaning as though you may say in the masjid, like now you see, meaning their walls and there was one, only the wall of small wall was between them. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam never said to them, okay, you can pray here, you don't need to come to the masjid. But they prayed in the masjid. They came into the masjid many a times to pray, and we don't find any riwayah that they would pray there because they could hear the voice and thing, etc., etc. So I don't know where they are getting, nor Imam Malik. Imam Malik himself offered prayer at home many a time, mostly because he was not well. He could not come to Masjid Nabawi. Many years he spent like this, but he didn't actually say, okay, I am nearby the Masjid Nabawi and I can hear the Imam and I will just offer the prayer there. Imam Malik Amal himself is opposite to it. So I wouldn't actually listen. So that's why the ulama, the mashayikh have said that you should follow the fatwa of not any person who say I am a doctor, I am scholar or anything whatsoever. Fatwa of those ulama who are knowledgeable in this field of fatwa and also are muttaqi, that they are following the deen themselves and they are people of Allah themselves. And then those kinds of muftis and ulama should be followed, not anyone who can earn a title and they can just give. If you look at them, they don't even have any resemblance to the Prophet al-Islam. How can they have any resemblance to what his deen and his the rules and regulations and his sunnah, when they are even not following him in the basic outline of the deen and basic personality of the Prophet ﷺ. So I wouldn't actually encourage people to do that. Jazakumullah. There's a question on Facebook from a sister. Is reading the intention dua for Ramadan okay, and when it is best to read the dua? The dua to make intention? Yeah, she wrote part of the dua, Nawaitu Ghadan. She wrote part of it. You see, the intention of Ramadan, and you know that niyyah is the act of the heart. So once a person has made intention in the heart, is sufficient. If they do that, read in Arabic, they say like she mentioned the dua that I intend to, I make the intention of the Fard Roza, that is fine. They can do that as well. There's no harm in there. But anyone who does not do verbally, his fast is valid, and they can do it from night time. They can do it. Question from a sister from YouTube. What can one do if they are stuck on the mind level? If they are stuck on the mind, meaning the purification of the mind, if they are stuck somewhere there, then they should contact their mentor or the teacher
or the trainer who can then actually inshallah guide them, because that is why a mentor or teacher is required, because those places and those matters where we think there is no solution for it now, or it's a dead end, they can make a way from there. They can guide you, they can create a path for you, they can create a door for you to actually carry on. So there are ways, there are strategies. That's why a person needs a teacher, a mentor, and a guide. So they should actually contact. Maybe sometime you take such a burden on yourself by doing that task of, let's say, purification of the mind, which even the book or the task or the exercise is not actually saying. So I believe either you mention it more specifically, what is where you are stuck, or you actually see or contact your mentor or teacher. There's a question from Maulana Mustafa. Assalamu alaikum. If someone has booked his holiday to sit in i'tikaf, can he still sit in i'tikaf? Yes, inshallah, that person can actually do a khalwa, a kind of actually a nafal. It won't be classed as the sunnah itikaf, but they can change it into a khalwa, inshallah, in here. But if they want to go and work, they can go. It's not necessary, as because that's sunnah itikaf is not practical now. So both ways, that is fine, inshallah. There's a question from a sister on Facebook. Assalamu alaikum. If a 10-year-old is now baligh and everything has become obligatory on them, example namaz, roza, is there any leniency in keeping roza as they might find it hard? Jazakallah. See, for children or elderly people, even though they have reached the age of, for anyone, if fast has become actually overwhelming for them, very difficult for them, they can open the fast actually. But if they can keep it, and just because of comfort, and one should not, is not allowed, but not for only these youngsters or elderly. For everyone there is lenience, and because they are young, elderly, or elderly people, they have more weakness, so they can do then qada actually whenever they break such a fast. And there's a question on Facebook from Fahad Rasool Qadri in Urdu. نماز تراویح میں ہمارا تصور کیا ہونا چاہیے؟ نماز کچھ بھی ہو، دیکھیں اس میں نبی علیہ السلام نے نماز میں خشوع خضوع کے بارے میں بہت احکام دیے ہوئے ہیں، لیکن آپ جیسے جانتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو نماز میں بندے کو معراج پہ ہونا چاہیے. یعنی اس کا تصور کبھی مثال کعبہ شریف میں وہ پڑھ رہا ہے نماز، کبھی مسجد نبوی میں کچھ رکعتیں مسجد اقصیٰ میں، کچھ رکعتیں پہلے اسمان پہ، دوسرے اسمان پہ، تیسرے اسمان پہ، چوتھے اسمان پہ، پانچویں پہ، چھٹے، کچھ رکعتیں جو ہے یعنی سدرۃ المنتہا اور مقام بیت المعمور، اور کچھ رکعتیں عرش الہی کے نیچے، کچھ رکعتیں جنتوں کے تصور میں، کچھ رکعتیں برزخ کے تصور میں، کچھ رکعتیں میدان حشر سمجھے آ چکا ہے اور آپ کو نماز کا موقع. تو یہ مطلب یعنی ایک تو یہ بننا ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضوری ضرور رہنی چاہیے کہ اللہ پاک کی موجودگی کا احساس. تیسرا یہ ہے کہ جو اصل یعنی تراویح کا ایک مقصد بھی ہے کہ وہ جو قرآنی مضامین جو ہیں، تو قرآن کا وہ حصہ کچھ بندہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھ لے اور اس کے بارے میں وہ سوچتا رہے، وہ احکام کے بارے میں، وہ ان واقعات کے بارے میں جو قرآن میں آئے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے تو اس طرح جو ہے، لیکن اس کے لیے پورا ایک طریقہ کار ہمارے یہ اس رستے میں سینٹر میں سکھایا جاتا ہے، جس سے انسان واقعتاً اس کی روح اور شعوری طور پر وہ روحانی دنیا میں وہ
چلا جاتا ہے گویا اللہ کی حضوری میں اور جو ہے آسمانی دنیا میں، اور یعنی اس طرح تو وہ نماز روحانی بھی جو ہے وہ سیکھ لے. There's a question from my sister on Facebook. When a person is doing the sincerity sheet level 4, please could yourself elaborate on the meaning of performing purely for Allah, for who He is, and not for His pleasure. Jazakallah khair. What it means is that when a person, let's say, first let me make an example, that you love your father, you love your mother, and you doing things to please them. But sometimes you like to do things because she is your mother, he is your father. You just like to serve them, not even for their pleasure. That's another thing. But you just like to serve them. They are my father, they are my mother, they are my teacher. I like to do something for them. That's what I mean. So yes, Allah's pleasure is the highest thing. For Allah's pleasure, Allah become pleased with us. But one is that He, apart from the pleasure, He is our Rabb. He has created us. He is wonderful, and He is the greatest of greatest, and He's everything, and every sifa is unique. So just actually worshipping Him for who He is this. It is also a very higher level of ikhlas. There's a question from Muhammad Shazad. How do Mashayikh express their anger if they are not pleased with the students' progress? You see, the anger, the mashayikh, because the anger is not for nafs or anything else, it is for the progress of the student. So there are different ways. Sometimes they will give them time and respite, actually, that they will, and sometimes they will show their displeasure of not actually communicating with them very frequently, so that actually they take heed. And many a times they also do dua for them, and because that anger, or you may say displeasure, is not for their sake, it is for Allah subhanahu wa ta'ala and for the benefit of the seeker. So they might not give him the opportunity to serve them. So it's just things like this, I think. This question from Amanra Mustafa. If someone can't sit i'tikaf, how should he use his holiday that he booked? It's best that he or she then can do the spiritual retreat, a 9-day, 10-day, or how many ever days spiritual retreat. They turn that into, because the i'tikaf is not the purpose, the spiritual retreat is not the purpose. It is your loneliness, your connection with Allah subhanahu wa ta'ala, spending time with Allah Jalla Majduhu, and developing yourself spiritually and mentally. So that can, the spirit of i'tikaf can be attained even in the khalwa or in the spiritual retreat. So they can utilize some days like this, some days actually just generally how they are doing, because people are mostly staying at home now. There's a question from my sister on Facebook. Peer Sahab, اگر انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور انسانوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر اچھا نہیں، اس کے بارے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، اللہ کی عبادت جو ہے وہ ایک جامع تصور ہے. وہ صرف نماز کا یا روزے کا اس کا نام نہیں ہے. یہ انسانوں کی خدمت بھی اللہ پاک کی ہی عبادت ہے بہت بڑی. یہ بھی عبادت ہے کہ انسانوں کی خدمت کرنا، انسانوں کے ساتھ اچھا رویہ، ان کو نفع پہنچانا، نقصان سے محفوظ رکھنا، اپنے اولاد کی، ماں باپ کی اور دوسروں کی. بہرحال اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ وہ اپنے نماز روزہ ذکر اذکار میں ٹھیک ہے لیکن اخلاق میں انسانوں کے ساتھ ٹھیک نہیں، تو اس کی عبادت بھی رد کر دی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے یہی بات پوچھی گئی کہ مثلا ایک عورت ہے تو اس کے وہ نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کی زبان سے
لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پڑوسی بھی اس کی ذات سے محفوظ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک عورت ہے وہ اپنی ضروری صرف 5 نمازیں پڑھتی ہے، کوئی ورد وظیفہ کوئی اتنا زیادہ نہیں، بس یہ، لیکن وہ اخلاق کی بہت اچھی ہے، زبان کی بہت میٹھی ہے، پڑوسیوں کو خوش رکھتی ہے، نفع پہنچاتی ہے، تو فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ عبادات تو آئی اس لیے ہے کہ انسان کے اندر وہ تربیت، وہ تبدیلی آ جائے، تاکہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے، وہی پتہ چلے گا کہ بھئی اس کا اللہ کے ساتھ اصل میں کیا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، یہ رمضان شریف کا جو تحفہ جو ہمیں تو نے عنایت فرمایا، اور یہ انعام عنایت فرمایا، ہمیں زندگی ہمیں نصیب فرمائی، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ اس سال میں وفات پا چکے جو اس رمضان کو نہیں پا سکے، اور ہمیں تو نے عطا، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی راتوں سے بھی نفع اٹھانے کی، دنوں سے بھی نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا، اپنا قرب، اپنی بندگی، خالص عبودیت نصیب فرما، ریا اور سمعہ اور دکھاوا اور ہر قسم کے گناہ سے، شر سے محفوظ فرما، ہر پوری دنیا انسانیت کی اس وبا سے حفاظت فرما، گناہوں کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین، غلطیوں سے درگزر فرما، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، فضل و احسان والا معاملہ فرما، یا ارحم الراحمین، یا ارحم۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما۔ اب بھی جو لوگ، رمضان تو آ چکا ہے لیکن جن کے پاس سحری اور افطاری کے لیے بھی کھانا نہیں، ان لوگوں کے روزوں کے صدقے ہم گناہ گاروں کے بھی قبول فرما، اور ہمیں ان کی اور سب کی اپنی صلاحیت سے بڑھ کر، حیثیت سے بڑھ کر مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔